How can we bring jealousy in religious matter? मसाजिद में jealousy, ऑर्गेनाइजेशंस में jealousy, इंस्टीट्यूशंस में jealousy, ये कैसे हो सकता है कि वहां नहीं जाओ, वो अच्छे नहीं है, इसको मत सुनो, वो ठीक नहीं है, इसकी बात मत करो, ये गलत है. आप एक जनरल फॉर्म में लोगों को वार्न कर सकते हैं इफ समवन इज अ फितना इन द कम्युनिटी, लेकिन अगर एक इंसान इल्म दे रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसकी बात ना सुननी चाहिए. तो ये रिलीजियस अफेयर्स के अंदर जेलसी भी जो है, अल्लाह हमें इससे बचा के रखे. और ये इस वक्त ये जेलसी एक ऐसा इमोशन है कि जिससे कॉन्शियसली वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद को समझना चाहिए. इस जेलसी ने हमें पूरा इस वक्त इन्वेलप किया हुआ. क्यों मैं ये कह रही हूँ? हर घर के अंदर ऑलमोस्ट, अगर हर घर में नहीं तो हर सोसाइटी में, मर्द औरतें मर्दों से जेलस हुई हुई हैं. और खासतौर पर मुसलमान औरतें बहुत सी वो दलील बनाती हैं कुरान की आयत को, हमें विरासत में मर्दों के बराबर क्यों नहीं मिलता, हमारी गवाही ऐसी क्यों है, औरतों को क्यों कवर करना होता है, मर्दों को क्यों नहीं कवर करना होता. और ये सब बातें एक्चुअली क्या कर रही हैं, शैतान इसको पकड़ रहा है और ये औरतें मर्दों से जेलस होने लग गई हैं, बहनें भाइयों से, बीवियां शोहरों से, और ये वर्क प्लेस के ऊपर जो है एम्प्लॉय मेल एम्प्लॉय फीमेल एम्प्लॉयज मेल एम्प्लॉय से, ये पूरी एक कॉन्फ्लिक्ट जो है सोसाइटी के अंदर चले जा रही है. तो दुआ मांगे अल्लाह से, दुआ मांगे अल्लाह से कि अल्लाह हमारे अंदर से इस हसद को निकाल कर फेंक दे. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआएं सिखाई हैं, और आप सूरह हशर में भी दुआ जो है वो आती है. सूरह हशर की आयत नंबर 10 में लंबी दुआ आती है, बट द पार्ट इज वला तजअलना फी कुलूबिना गिल्लल लिल्लज़ीना आमनू. अल्लाह हम कम से कम अपने मुसलमान बहन भाइयों से तो जेलसी ना रखें, हम कम से कम रिलीजियस अफेयर्स में तो जेलसी ना रखें, हम अपने रिश्तों में तो कम से कम जेलसी ना रखें. इनसे ही जेलस होंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? अर्थ फॉर्म्स के साथ जाकर जिंदगियां गुजारेंगे, ग्रास होपर्स के साथ जाकर जिंदगियां गुजारेंगे, उनसे रिलेशनशिप्स बनाएंगे, उनसे साथ जाके जो है वो अपने घरों की छतें शेयर करेंगे. वो मेरी पिछली एक टॉक थी जिसमें मैंने कहा था कि मोर को सब एडमायर करते हैं, पीकॉक, बट हस्बैंड को एडमायर करना बड़ा मुश्किल होता है, एंड वाइस वर्सा. बीवी को एडमायर करना मुश्किल है, बट एक डांस करता हुआ मोर, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ अप्रिशिएटिव दिस इज, उसको आसान है. आप मोर को 4 दिन अपने बेडरूम में रख के देखें, फिर मैं देखती हूँ आप कैसे उसको अप्रिशिएट करते हैं. इन्हीं इंसानों के साथ रहना है ना, तो इनसे हसद करके रहेंगे, इनका कम नुकसान करेंगे, अपना ज्यादा नुकसान करेंगे, अपने आप को परेशानी का शिकार करेंगे. और याद रखें, मत भूलें, सूरतुल फलक का बैकग्राउंड मैं आपको बता चुकी हूँ. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूदियों का हसद ही तो था, इस्लाम से हसद ही तो था. उनको नहीं अच्छा लगता था इस्लाम का आखिरी कलाम का मुसलमानों पर नाजिल हो जाना, कुरैश पर नाजिल हो जाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनु इस्माइल में से आ जाना, उनका प्रॉफिटहुड का जो एक पूरा लीनियज चल रहा था उसका सिलसिला यहाँ आकर खत्म होना उनको नहीं अच्छा लगा. आउट ऑफ जेलिस उन्होंने ये किया, और इसलिए इसी हसद में वो लबीद बिन आसिम के पास गए थे ताकि वो जाकर जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचा सकें, एंड ऑन अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो इस्लाम को नुकसान पहुंचा सकें. तो आज भी देखें, जेलसी मैंने शुरू की है इंडिविजुअल कैपेसिटी से, हमारी फैमिली, फिर हमारी सोसाइटी, एंड नाउ आई एम गोइंग ऑन अ वर्ल्डली लेवल, उम्मा के लेवल से भी आगे. नॉन मुस्लिम नेशंस और खासतौर पर ज्यूज मुसलमानों से हसद करते थे, और ये मुसलमानों से मेजॉरिटी हसद करेंगे. नॉट एवरी ज्यू विल बी अ हासिद, बट मेजॉरिटी ऑफ देम. खासतौर पर वो जो कॉन्स्टेंटली जो है अपने आप को मुख्तलिफ तरह की कॉन्स्पिरेंसीज और हेट्रेड में इन्वॉल्व करके रखते हैं. मेजॉरिटी ज्यूज कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते. रसूलुल्लाह से जेलस थे तो आपकी उम्मत के हर उस इंसान से भी जेलस होंगे जो इस दीन को आगे लेकर चलने की कोशिश करेगा. और कुरान ने खुद रीजन दी है, वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताबी लौ युरद्दूनकुम मिन बादी ईमानिकुम कुफ्फारा. इनमें से मेजॉरिटी अहले किताब ये चाहते हैं, ये विश करते हैं कि तुम मुसलमान ना रहो, उनसे इस्लाम बर्दाश्त नहीं होता है. क्यों? आउट ऑफ हसद, आउट ऑफ जेलेसी. ऐसे में हम मुसलमानों को तो चिपक जाना चाहिए अपने इस्लाम से, थाम लेना चाहिए इसको, क्लिंग कर जाना चाहिए इसके साथ. उनका हसद और उनके हसद की वजह से वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं. बट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन कुरान हमें क्या कहता है? कुरान कहता है इनके दिलों में हसद है, इन्होंने हक को पहचान लिया फिर भी नहीं माना ना,
اور جب یہ لوگوں کو حق پر چلتا ہوا دیکھتے ہیں جیلس ہوتے ہیں. ہر وہ انسان، وہ آپ نے کہانی سنی ہوگی نا، دم کٹی لومڑی. دم کٹی لومڑی، the کہانی کین ایزیلی اپلائیبل آن دیز میٹرس. خود حق کو پہچاننے کے باوجود پہچانا نہیں تو محروم رہ گئے. ابھی بھی چانس ہے اگر زندہ ہیں، بٹ ابھی بھی محروم رہ گئے. اور اب اس محرومی کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ اور انسان مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں تو ان کو حسد آتا ہے. سیم از دا کیس وہ مسلمان مرد اور عورتیں جو خود دین پر عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اپنے آگے چلتے ہوئے بہت سے لوگ نیکیوں میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، بلا وجہ ان کو ٹوکیں گے، بلا وجہ ان کی داڑیوں کے اوپر جو ہے آبجیکشن کریں گے، بلا وجہ ان کے حجاب کے اوپر آبجیکشن کریں گے، جبکہ نہ داڑھی والا بیچارہ کچھ کہہ رہا ہے ان کو، نہ حجاب والی آنٹی ان سے کچھ ان کو درس دے رہی ہیں، وہ اپنا کام کر رہی ہیں خاموشی سے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. بٹ یہ وہ مسلمان جو نان پریکٹسنگ ہیں، میں ان کو بھی بلیم نہیں کر رہی، بیکاز اصل میں مسئلہ ان کا بھی نہیں ہوتا ہے، ان کا قرین ان سے یہ باتیں بلواتا ہے، وہ تھوڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو انسان سے نفرت نہیں کریں گے، ہمیں ہمارے دین نے یہی سکھایا ہے. ہم انسان کو بلیم بھی نہیں کریں گے. یس وی ول بلیم دا قرین، وی ول ناٹ لائک دا بیڈ ڈیڈ بٹ وی ول لائک دا پرسن بیکاز ہی از اے اور شی از اے ہیومن. یہ نان پریکٹسنگ مسلمز جو ہوں گے، یہ پریکٹسنگ مسلمز کے اوپر کیوں بلا وجہ جو ہے وہ ایک خام خواہ کا جو ہے ایک بیشنگ کر کے رکھتے ہیں. ورڈ بیشنگ ہوتی رہتی ہے، خام خواہ میں جو ہے وہ ٹائٹل بیشنگ ہوتی رہتی ہے، خام خواہ میں جو ہے وہ ان کو پوک کرتے رہتے ہیں. نہ داڑھی والا پوک کر رہا ہے، نہ برقعے والی پوک کر رہی ہے. نان پریکٹسنگ مسلمان پوک کریں گے، کیوں؟ آؤٹ آف جیلسی. آؤٹ آف جیلسی. آپ کا قصور نہیں ہے اگر خدا نہ خواستہ آپ کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے یا نکلی ہے، جسٹ ڈو توبہ استغفار. اور اگر نکلی ہے یا نکلتی ہے تو آپ نہیں ہیں، بلیو اٹ. آپ تو پیدا ہی محبت کے لیے کی گئی ہیں، آپ تو پیدا ہی عبد بننے کے لیے کی گئی ہیں، آپ تو پیدا ہی اطاعت کے لیے کی گئی ہیں. آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں اچھا انسان نہ بننا؟ آپ کو تو اس کو پکڑنا ہے، آپ کو اچھا انسان بننا ہے. تو اس کریم کو ہرانا ہے. جو ہم سے عمل میں آگے ہیں ان کو بیش نہیں کرتے، ان کو برے برے ٹائٹل نہیں دیتے، دعا دیتے ہیں. ورنہ یہ ہمارا حسد سامنے لے کر آئے گا. اور بہت سخت دکھ ہوتا ہے، بہت سخت دکھ ہوتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے بہت حسد کرتے ہیں. مسلمان حسد کیوں کرتے ہیں؟ ہر کوئی اپنے اپنے خاندان کو دیکھ لے. خاندانوں کے اندر وہ محبتیں، وہ جڑ کر رہنا، وہ جوڑ کر رہنا، وہ درگزر کر دینا، وہ معاف کر دینا، وہ ایک دوسرے کو ایکسپلین کر دینا، نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب یہ تھا، ختم ہو گیا سب. خاموشیاں اور خاموشیاں اور دوریاں تو ویسے ہی ہو گئی، ٹیکنالوجی نے اور دوریاں کر دیں، اور لمبی 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 خاموشیاں. ہوا کیا نقصان؟ قرین نے اس کو پک کیا، اور قرین نے اسی کی وجہ سے مسلمانوں کو حاسد بنا دیا. ایک خاندان دوسرے خاندان سے حاسد، پیٹی میٹرز. ایک فرقہ دوسرے فرقے سے حاسد. دکھ ہوتا ہے آن دا نیم آف اسلام. ایک ادارہ دوسرے ادارے سے حاسد، بہت ہی زیادہ افسوس کے ساتھ. ایک استاد دوسرے استاد سے حاسد. کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو دین سے محبت ہے اس کو ہر اس انسان سے محبت ہوتی ہے جو حق کے ساتھ دین پہنچا رہا ہوتا ہے. وہ کیسے حسد کر سکتا ہے کسی دوسرے اس انسان سے جو اس کے کلیگ کی طرح ہے اور وہ آگے دین کی بات کو حق کے ساتھ پہنچا رہا ہے؟ ایک بھائی دوسرے بھائی سے حاسد کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بیوی خوبصورت ہے تو پردہ کرا دیں اپنی بیویوں کو، پھر بار بار نہ آئے آپ کے جیٹھ و دیور کے سامنے. خیر یہ تو خیر سائڈ نوٹ پہ بات تھی، بٹ دکھ کے ساتھ ہے نا. ایک بھائی کو پروموشن ملتی جا رہی ہے، دوسرا بھائی جیلس ہو رہا ہے. ایک بھائی کے بچے بہت فلرش ہو رہے ہیں، دوسرا بھائی جیلس ہو رہا ہے. ایک بہن اور بہنوں میں جیلسی ہو رہی ہے. ایک بہت اچھی جگہ چلی گئی، دوسری اچھی جگہ نہیں گئی، اب جیلسی ہو رہی ہے. یہ ہوگا، یہ اچ ہے. مچھر کاٹ کے جاتا ہے تو مچھر تو کاٹ کے جائے گا. یہ وسوسہ ہے جو قرین ڈال رہا ہے. یو اینڈ آئی ہیو ٹو بیکم اے اسٹرانگ مسلم کہ آپ اور میں اس کو اب رب نہ کرنے لگ جائیں، ورنہ یہ اچھی فیلنگز بڑھنے لگ جائیں گی. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد. یہ سمجھ جائیں. اور اللہ نے یہ نہیں کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِن حَسَدَ، نہیں جی. ان آتا تو مطلب ہوتا کہ چانس ہے، حاسد کے حسد سے بچو اگر وہ حسد کرے. نہ 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 نہ، اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، مانگو دعا میں حاسد کے حسد سے اللہ آپ کی حفاظت میں آتی ہوں. اذا حسدا، اذا میں عربی زبان میں شیورٹی ہوتی ہے، جب بھی وہ حسد کرے اللہ میں آپ کی حفاظت میں آتی ہوں.
اچھا اگر آپ لوگ اجازت دیں تو کین آئی کمپلیٹ مائی سورہ پلیز پلیز. آئی ایم کمپلیٹنگ. تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے میں بس اس صورت کو کمپلیٹ کرانا چاہ رہی ہوں بیکاز کچھ چھوٹے سے پوائنٹ ہے, بہت لمبا نہیں کروں گی, چھوٹا سا بس ایک کروں گی, بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو کمپلیٹ اٹ تاکہ کل انشاءاللہ ہم نئی صورت شروع کریں. حاسد کے حسد سے بچنا اشد ضروری ہے. اور اسی پوائنٹ پر پلیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ وہ فرسٹ پوائنٹ ہوتا ہے, یہ فرسٹ ایچ ہوتا ہے جو قرین ڈالتا ہے دل کے اندر, کہیں جا کر کسی کی نعمت کو دیکھ کر ٹنگ ایک دم سے ہوتا ہے. اور جب یہ ٹنگ ایک دم سے ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر یہ حسد پیدا ہوتا ہے, اور اس حسد کو اگر روکا نہ جائے تو یہی حسد آگے بڑھ کر کیا بنتا ہے, ایول آئے. اچھا ہاں, ایک تو اتنا امپورٹنٹ ٹاپک تو رہ ہی جائے گا پھر ایول آئے والا. چلیں تھوڑا سا کرتے ہیں, کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا پھر بیکاز یہ تو پھر آگے مجھے 15-20 منٹ لگ جائیں گے. چلیں کرتے ہیں, آج Q&A نہیں لیتے, ٹھیک ہے. ہاں تو حسد آتا ہے, اور حسد کو اگر روکا نہ جائے تو حسد جو ہے وہ ایول آئی میں کنورٹ ہو جاتا ہے, اور انسان پھر فائنلی کبیرہ گناہوں کی طرف بڑھنے لگ جاتا ہے. تو یاد رکھیں یہ تھا روٹ کاز جو اس صورت میں آیا ہے. روٹ کاز حسد آئے گا کسی کی نعمت کو دیکھ کر, اور میں نے آپ کو پریکٹیکل ایگزامپلس بتا دیے ہیں. اگر نہ روکا تو انسان کو اگلا سٹیپ لگتا ہے, اس پہ جاتا ہے, انسان ناشکرا ہوتا ہے اور دوسرے کو ایول آئے دیتا ہے. اور اگر ایول آئے کے پوائنٹ پر بھی اپنے آپ کو نہیں روکا تو پھر انسان اپنے اس حسد کی آگ میں آگے بڑھتا ہے اور سحر کی طرف موو کرتا ہے تاکہ دوسرے کی نعمت کو کمپلیٹلی کرش کر دیا جائے. یہ ہے جیسے جادو برحق ہے, اسی طرح سے العین جس کو آپ کہتے ہیں ایول آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق العین بھی حق ہے. ابن ماجہ کی صحیح حدیث آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعوذوا باللہ فإن العین حق, فإن العین حق. استعوذوا, اللہ کی پناہ طلب کرو کیونکہ نظر کا لگنا ایک حقیقت ہے. سورۃ قلم کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ, اور ضرور کافر ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو اپنی نظر بد لگا کر گرا دیں گے. تو اگین اٹس اے ہیوج ٹاپک ایول آئی کا, جو کہ آپ کو کتابوں میں اسکالرس کی احادیث کی روشنی میں ڈیفائن ہوتا ہوا مل جائے گا. لیکن یہ سورہ قلم کی آیت نمبر 51 از اے ریفرنس فار نظر بد ان قرآن. سورہ قلم کی آیت نمبر 51 وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ, یقیناً ان کافروں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کو نظر بد لگا کر گرا دیں گے. سو دس از دا پاور آف ایول آئی. اور شروع کہاں سے ہوا تھا؟ فرام دا جیلسی بزنس. اگر اس کو نہیں روکا اس جیلسی بزنس کو تو یہ یہیں سے پھر آپ کو ایول آئی کی طرف لے کر جاتی ہے. اور آپ خوبصورتی دیکھیں اس آیت کی کہ اس آیت کے اندر وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ کے اندر ایک ہی روٹ ورڈ کے 2 الفاظ ہیں, ہا سین دال, حسد سے حاسد آیا, اور ہا سین دال سے ہی فعل آیا, ورب آیا حسدہ. آپ میں سے الحمدللہ جن کو عربک آتی ہے, کل کی بھی ایک آیت نمبر 4 میں بھی ایک پوائنٹ ہے گرامٹیکل انالیسس کا, اور آج کی اس بات میں بھی ہے. تو میں بہت ڈیٹیل یہاں نہیں بتاؤں گی, بٹ انشاءاللہ جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ گرامر کے گروپ میں اس کو پڑھ لیں گے, بیکاز یہاں کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں گرامر کی بہت باتیں سن کے. میں وہاں انشاءاللہ ایک چھوٹی سی ویڈیو اپنی ڈال دوں گی, ٹھیک ہے, تو آپ لوگ وہاں سن لیجیے گا. بٹ آن اے پوائنٹ جو کہ یہاں پر ہیں اور شوق سے سنتے ہیں, ایک روٹ ورڈ ہے ہا سین دال, ایک اس سے اسم آیا ہے اور ایک اس سے فعل آیا ہے. حاسد اسم ہے, اور حاسد اسم کے طور پر بتاتا ہے کہ انسان کے اندر حسد کرنے کی صلاحیت ڈورمنٹ ہوتی ہے, یعنی دل میں جو حسد کر رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہم کسی سے حسد کر رہے ہیں, مگر اسکالرس کے مطابق سورۃ الفلق کی یہ آیت مینشن کر رہی ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد, کہ جس کے اندر حسد طبیعت میں ڈورمنٹ ہوتا ہے وہ عمل میں اس کے فعل کی شکل میں اذا حسد بن کے باہر ضرور آتا ہے, چاہے گفتگو میں آئے,
چاہے عمل میں آئے، چاہے باڈی لینگویج میں آئے، چاہے ایٹیٹیوڈ میں آئے، چاہے فیشل ایکسپریشن میں آئے. یاد رکھیں اگر خدا نخواستہ آپ اور میں کسی سے حسد کریں گے تو ہماری باڈی لینگویج، ہمارے الفاظ، ہمارے جملے اور ہمارے ایٹیٹیوڈ میں یہ ضرور آئے گا. تو اپنے آپ کو اس سے کانسٹنٹلی بچانے کی کوشش کریں. دوسرا دیکھیں یہاں پر آیا ہے حاسدن، آیت نمبر 4 میں دیکھیں وہ جو پھونکے مارنے والیاں تھیں وہاں حمزہ لام تھا. ان نفسات دیٹ واز پراپر ناؤن، حاسدن از کامن ناؤن. A very beautiful point of بلاغہ جو اسکالرز مینشن کرتے ہیں، کلاسیکل اسکالرز، وہ کہتے ہیں یہ جو کامن ناؤن آیا ہے آیت نمبر 5 میں حاسدن، یہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ ہر حسد کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایول آئے دے دے. سمجھ آئے؟ ہر حسد کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایول آئے دے دے. کیونکہ دیکھیں ابھی آپ کو بتایا جیسے مچھر کاٹ کے چلا جائے گا، جیسے بگ کاٹ کے چلا جائے گا، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے نا. اسی طرح سے قرین کبھی کبھی ہماری کسی ویکنس کا فائدہ اٹھا کے ایک حسد کی فیلنگ دل میں ڈال دیتا ہے. لیکن اگر آپ نے انسٹنٹینیسلی اس کو دور کر دیا، اعوذ باللہ پڑھ لی، سورۃ الفلق پڑھ لی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، تو انسان اپنی فوراً اصلاح کر لیتا ہے. That's why this is nakira form, common form, حاسدن. حسد تو کوئی بھی کرتا ہے لیکن ہر حسد کرنے والا ایول آئی نہیں دے رہا ہوتا آپ کو. جبکہ ان نفسات حمزہ لام کے ساتھ پراپر تھا، یعنی کہ وہ ایک اسپیسیفک عمل ہے اور جو بھی وہ عمل کرتا ہے وہ کمپلیٹلی وہ دین سے آؤٹ ہو جاتا ہے، وہ دین کے خلاف ہو جاتا ہے. دس از دا بیوٹی آف آر پریکٹیکل دین اینڈ کلام آف اللہ. آپ پڑھتے ہیں اور آپ کو رشک آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی خوبصورت کتاب دی ہے. تو یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو. ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ کب کوئی ہم سے جیلس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بیکاز دس از ان سین. تو پلیز اپنی صبح شام کی دعائیں ریگولر پڑھیں. پوائنٹ نمبر 1، آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ کب کس وقت کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے، تو اپنی صبح شام کی دعائیں ریگولر پڑھیں. دوسرا پوائنٹ، امام ابن القیم الجوزی اپنی کتاب زاد المعاد، عربی میں کتاب ہے ان کی زاد بزنگ ساؤنڈ والا زاد المعاد میم عین الف دال، زاد المعاد میں لکھتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کی نعمت سے انسٹنٹینیس حسد ہو سکتا ہے. کسی انسان کی نعمت سے انسٹنٹینیس حسد ہو سکتا ہے، یعنی کسی کی نعمت آپ نے دیکھی آپ کو اچھی لگے، تو امام ابن القیم کہتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ فوراً وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے اپنے آپ کو حسد سے بچائے اور اپنے بھائی کو دعا دے دے. اس لیے کہ اب انشاءاللہ جب آپ اس کو دعا دے دیں گے تو اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اور اگر آپ اس جگہ ان نعمت والی موجود ہیں، آپ نے اپنی دعائیں پڑھی ہوئی ہیں، اور اگر اس نے آپ کو دعا نہیں بھی دی تو بھی انشاءاللہ آپ کو اس کی ایول آئی کا اثر نہیں آئے گا. بٹ دا پوائنٹ از کہ ہمیں جب بھی کسی کی نعمت اچھی لگے پلیز فوراً دعا دیجیے، فوراً بارک اللہ فی بارک اللہ لکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا اذا رأیت من اخیک ما یعجبک فادع له بالبرکہ. جب تمہیں اپنے بھائی کی کوئی نعمت دیکھنے میں اچھی لگے، یعنی تم امپریس ہو جاؤ، تو اس کو برکت کی دعا دیں. پلیز کسی کے بچے کو دیکھیں، کسی کو دیکھیں، فوراً برکت کی دعا دیں. صحیح؟ تو یہ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ انشاءاللہ اپنی ایول آئی سے اس کو بچا لیں گے. اب اگر آپ نے اپنے آپ کو کسی کی ایول آئی سے بچانا ہے تو دعائیں، قرآن، نماز، اللہ کی فرما برداری اور اپنے صبح شام کی دعائیں، یہ سب تو اپنی جگہ پر ہے. For a very important point which I would really like to mention at this time، خود کو حسد سے بچانا ہے تو بہنوں اپنی نعمت کو بوسٹ مت کرو، اپنی فیملی کی پکچر سوشل میڈیا پر مت ڈالیں. کیا ہو جائے گا اگر آپ کی تصویر سوشل میڈیا پر نہیں ہے؟ بعض خواتین کہتی ہیں لو میری کوئی آئیڈینٹی ہی نہیں ہے، آئی ایم اے فیس لیس پرسن. تو کیا ہو گیا؟ آئی ایم اے فیس لیس پرسن. آپ میں سے بہت سی خواتین ہیں جنہوں نے مجھے کبھی بھی نہیں دیکھا الحمدللہ، بٹ یو آر اسٹل لسننگ ٹو می، بیکاز اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بس آپ اپنی نعمت کو بوسٹ نہ کریں، اپنے بچوں کی پیاری پیاری تصویریں مت ڈالیں. ایک تو ہوتا ہے پیاری تصویر ڈالنا، میں لٹرلی آپ لوگوں کو میرے ہاتھ نظر نہیں آ رہے، میں ہاتھ جوڑ کر دعائیں کر رہی ہوں اور ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کر رہی ہوں اس وقت خاص طور پر.
آپ کی بیٹی ہے. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، اور خاص طور پر وہ بہنیں، وہ بچیاں، وہ اسٹوڈینٹس جو قرآن کی اسٹوڈینٹس رہ چکی ہیں. میں نہیں برداشت کر سکتی ہوں، میں اس کو ریلیٹ نہیں کر سکتی ہوں. دکھ تو ہوتا ہے، دل سے دعا بھی نکلتی ہے، اللہ ان کو احساس ڈال دے. آپ کی بیٹی ہے. ایک تو ہے نا، بچوں کی تصویر ہی نہیں ڈالیں، صحیح ہے، بالکل نہیں ڈالیں، اپنی نہیں ڈالیں. ہسبینڈ کے ساتھ مسکراتی ہوئی تصویریں مت ڈالیں. آپ کو کیا معلوم اس معاشرے کے اندر کتنی اس وقت بیچاری ایسی خواتین ہیں جن کے رشتے نہیں آتے ہیں، جو چاہتی ہیں کہ ان کی شادیاں ہوں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. مت فلانٹ کریں سوشل میڈیا پر اپنی نعمتوں کو. اٹس اے بوسٹنگ. ڈونٹ ڈو دس. ڈونٹ ڈو دس. آپ کی نعمتیں کسی کو ڈپرائیو نہ کر دیں. آپ کی نعمتیں کسی کو محرومی کا شکار نہ کر دیں. جو ہے بہت شوق ہے تصویر ڈالنے کا، تو ڈال دیں، درخت کی، پودے کی، پھول کی، جوتے کی، ڈال دیں کسی کی بھی. مت ڈالیں نا اپنی تصویریں. مگر نہیں، اپریسیشن لینے کا شوق ہے نا، زیادہ میرے پاس لائکس آ جائیں. تصویر ڈالوں گی تو لائکس آئیں گے نا، ورنہ کون لائک بھیجے گا مجھے. آپ کی تصویر اٹس جسٹ آف یور باڈی فزیکل ویسل. آج ہے، کل مٹی ہے. نتھنگ. کچھ ایسا چھوڑ دیں یہاں پر، کچھ ایسا کہہ جائیں یہاں پر جو لوگوں کے دلوں میں اتر جائے. آپ کی شکل لوگوں کو نہیں بھی یاد ہوگی، تب بھی وہ آپ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے. When you will have the genuine sincerity in your heart for Allah and for each everyone around you. Sincerity لے کر آئیں. اینڈ جو پوائنٹ میں بات کہہ رہی تھی، پلیز آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیٹی ہے 3 سال کی، 2 سال کی، آپ اس کو بیک لیس کپڑے پہنا کر، ہاں، اور اس کو آپ چھوٹی سی ویڈیو کلپ کے اندر اس کو ڈانس کرواتے ہوئے دکھا رہے ہیں. آئی ایم سو سوری، آئی ایم ریئلی سوری. اٹ از کروڈ بٹ اٹ از فیکٹ. پھر ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر پیڈوفائلز اتنے کامن کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ شیطان تو موجود ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، وہ تو بیک گراؤنڈ میں کام کر رہا ہے. قرین تو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. ساری نیگیٹو ایول تھیوریز تو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. آپ نے اور میں نے اس دنیا کو رہنے کی بہتر جگہ بنانا ہے. کیا فرق ہوگا پھر ہم میں اور ان لوگوں میں جو لوسیفر کے ورشپر ہیں اور جو خدا کے ورشپر ہیں؟ وہ جو ہیں وہ شکار ڈھونڈتے ہیں، اور ہم جو ہیں ہم شکار کو پریزنٹ کرتے ہیں. اور انا للہ و انا الیہ راجعون. شکار ہماری اپنی اولادیں ہوتی ہیں، ہم خود ان کو، آپ کی خدا نہ خواستہ اللہ ہر عورت کو اور اللہ ہر بچے کو، بیٹے کو، اور اللہ تعالیٰ ہر مرد اور عورت کو محفوظ رکھے. آپ کی بیٹی کی ویڈیو دیکھ کر 3 سال کی بچی کو ڈانس کرتے ہوئے آلموسٹ بیک لیس بلاؤز کے اندر، کسی شیطانی انسان کے جذبات بھڑکتے ہیں اور وہ کسی اور کی بیٹی کے اوپر یا بیٹے کے اوپر اپنے ہاتھ صاف کرتا ہے. اٹس بیکمنگ کامن ناؤ اراؤنڈ دا ورلڈ. وہ کسی اور کے بچے کو نقصان پہنچاتا ہے. سوچ لیں اس بچے کے ساتھ جو کچھ ہوا اور اس کی فیملی پر جو ظلم ہوا، کیا اس میں ہمارا حصہ بھی کوئی ڈلا؟ It's a food for thought. It's easy to fill up the notebooks. Simultaneously, it's existing in our lives that we are fill up with social media life, اور ہم اپنی پوری زندگی سوشل میڈیا پر پورٹرے کرنا پسند فرماتے ہیں. میرے کتنے بچے ہیں، میرے شوہر کیسے ہیں، ہم کہاں کب گئے تھے، ہم کس وقت کیا کر رہے ہیں، ہم نے کہاں ویکیشنز اپنی اسپینڈ کی، ہم نے ویکیشنز میں کس ہوٹل کے اندر اسٹے کیا، میں اپنی لوکیشن پن کر دوں. ڈونٹ بوسٹ یور لائف آن سوشل میڈیا. آپ اپنے آپ کو ولنریبل کر رہی ہیں کہ آپ کے اوپر جو ہے اس وقت حسد کیا جائے، ایول آئے آپ کے اوپر آئے. سو پلیز کیپ دس ان مائنڈ. اگر آپ کو یہ سمجھ آ جاتا ہے، بعض خواتین پردے والی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیوں اپنی واٹس ایپ ڈی پی کے اندر اپنی پیاری پیاری شکلیں لگا دیتی ہیں. بھائی آپ کے پاس جس کا نمبر جائے گا اس نے سیو کر لیا، آپ کی ڈی پی اس کے سامنے آ جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا. رب کی فرما بردار بنے، رب کی فرما بردار بنے. اور اگر آپ چہرہ کور نہیں کرتی ہیں، میں آپ سے پھر بھی ریکویسٹ کروں گی، اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی، اپنی ہنستی مسکراتی تصویریں مت ڈالیں سوشل میڈیا پر. اٹس امپیکٹنگ یور لائف. یہ جو بے چینیاں ہیں نا زندگی میں کانسٹینٹلی، یہ جو ریبیلین ایٹیٹیوڈ آ گئے ہیں گھروں کے اندر، یہ جو کانسٹینٹ لڑائیاں اور فرکشن ہے، ون آف دا ریزن آؤٹ آف سو مینی ادر ریزنس، دس از ون آف دی ریزن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیوریٹو میجر دیا ہے، ایول آئی اگر کسی کو ہو جائے تو اس کے لیے اگین ایول آئی کا کوئی خاص سمٹم ایز سچ نہیں ہوتا. کچھ سمٹمس چھوٹے موٹے جو آتے ہیں وہ یہی ہیں کہ انسان کو سر میں درد ہو، یا انسان کو جو ہے بہت
डिस्कम्फर्ट कॉन्स्टेंटली महसूस होता रहे, लेकिन ये कि बस इस वक्त जो मुझे लगता है कि हमारे एंड पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नंबर 1 वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद में मैं किसी को अपनी इची फीलिंग्स की वजह से हासिद बन के नुकसान ना पहुंचाऊं, मैं हसद ना करूं। बिकॉज याद रखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस आती है सुनन अबी दाऊद में, व इयाकुम वल हसद फ़इन्नल हसदा याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल खतबा औ क़ाला आफूबा। बिल्कुल हसद नहीं करो, बिकॉज अगर तुम हसद करते हो तो ये तुम्हारी नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग खुश लकड़ी को औ औ अशबू आता है, औ अशबा या घास को, सूखी घास को खा जाती है। तो प्लीज कोशिश करें कि किसी की नेमत पर उसको दुआ दें फौरन से पहले और अपना जहन वहां से हटा लें, और अपने आप को हसद से बचाने के लिए दुआएं, कुरान, अल्लाह की फरमा बरदारी, फराइज, नमाजें, प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट फ्लॉन्ट योर सेल्फ ऑन सोशल मीडिया, ताकि आप हासिद की ईवल आई से बच सकें। मुस्तदरक हाकिम, इब्न हिबान, इमाम अहमद और इमाम मालिक, इन सब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को मेंशन किया है, जिसका मफहूम यह आता है कि एक मरतबा एक सहाबी दरिया में नहा रहे थे, और इन सहाबी के लिए आता है कि ही वाज वेरी हैंडसम वाइट स्किन मैन, बहुत अच्छा फेयर कॉम्प्लेक्शन था। तो एक पानी में दरिया में नहा रहे थे, जिनका नाम आता है सहल इब्न हनीफ, इनका नाम आता है। किसी और शख्स ने इनको देखा, और वो जो देखने वाले थे उनका नाम आता है आमिर इब्न रबिया। उन्होंने इनको देखा और देखने के बाद उनकी बॉडी से, उनके कॉम्प्लेक्शन से, उनकी मसल से बड़े इम्प्रेस हुए, उनको अच्छी लगी उनकी स्किन और बॉडी। तो जो नरेशन में मफहूम आता है वो ये कि इसी वक्त सहल इब्न हनीफ जो थे वो दरिया में कोलैप्स कर गए। इन्होंने भी देखा, जाहिर बात है, और लोग भी थे, उन्होंने देखा, तो ये सब इनको बाहर निकाला, कोशिश की, होश में नहीं आए, तो सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि हमें नहीं मालूम इनको क्या हुआ, अचानक से नहाते नहाते पानी में गिर गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी एक दो और लोगों से, तो यही जो आमिर इब्न रबी साथ में थे, इन्होंने फौरन कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने इनको देखकर जो थी वो इनकी जिस्म की जो है बड़ा अप्रिशिएट किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है, आपने ताकीद की थोड़ा सा, आपने जिसमें कहते हैं ना कि वार्न करने के, उसमें आपने कहा कि तुमने अपने भाई को उसकी नेमत को देखने के बाद दुआ क्यों नहीं दी। फिर आपने आमिर इब्न रबी को एक वेसल के अंदर पानी के अपने चेहरा, हाथ, बाजू, फोर आर्म्स, नीज और साइड्स ऑफ द फीट ये धोने को कहा, और फिर इसी पानी को जो है वो सहल इब्न हनीफ के ऊपर डाल दिया गया। उसके बाद वो अल्लाह की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए, और उसके बाद उनको कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। तो ये एक कॉमन पैटर्न है जो हमें मिलता है कि अगर आपको पता चल जाए कि जैसे माओं की अक्सर नजर लग जाती है, लगता है माओं को कि कहीं मेरी नजर न लग गई हो, सिंपली एक वेसल के अंदर वुजू कर लीजिए। जाहिर बात है आप जब कुल्ली करें तो पानी उसमें थूकेंगे नहीं, आप बस आप मुंह चेहरा धोएंगे, अपना चेहरा, हाथ और बाजू, फोर आर्म्स तक आप धो लीजिए। नीज है, नीज को हल्का सा हाथ गीला लगा के वापस पानी में डाल दीजिए, और साइड्स ऑफ द फीट वापस पानी डाल दें, और फिर बच्चे को बिठा के पीछे से उसके ऊपर जो है वो पानी डाल दें। बहरहाल असल चीज यही है कि एहतियात जितनी की जाए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अल्लाह ताला हमें जो है वो सबको अपनी हिफाजत में रखे। एक्सट्रीम पैरानोया भी होने की जरूरत नहीं है कि अब हमें लगे कि अब जैसे हर कोई जो भी मुझे स्टेयर कर रहा है वो मुझे जो है वो नजर लगाने की कोशिश कर रहा है। जस्ट डोंट डू दिस। अपना प्रिवेंटिव मेजर स्ट्रॉन्ग रखिए। सोशल मीडिया पर अपने आप को फ्लॉन्ट करना बंद कर दीजिए। अपने बच्चों की प्यारी प्यारी तस्वीरें प्लीज वहां से उतार दीजिए, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ शिकारी लोग, पेडोफिल फाइल्स जो हैं वो भरे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बुरा हाल हो चुका है। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को अपने हिफाजत में रखे। At the last point of this topic, Jazakallah khair for all of your extra time. But the last point, one positive connotation of hasad, जो कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मिलती है। It's in many narrations, but I'm mentioning the hadith of Bukhari, सही बुखारी। आपने फरमाया ला हसदा इल्ला अलस्नतैन रजुलुन, हसद नहीं हो सकता मगर सिवाय सिर्फ दो आदमियों के। दिस इज अ परमिसिबल जेलसी। असल में इसको परमिसिबल जेलसी को अरबी जुबान में एक इस्तिलाह के साथ कहा जाता है, दिस इज गिब्ता, गाइन बाता हा, गिब्ता, गिब्ता इज द परमिसिबल जेलसी। आपने कहा ला हसदा इल्ला अलल इस्नतैन रजुलुन आताहुल्लाहु हादल किताब, एक वो इंसान जिसको अल्लाह ने किताब दी हो, फकाम बिही आना अल्लैली व आना अन्नहार,
جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور وہ اس کے ساتھ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے. وَرَجُلٌ اور دوسرا وہ شخص آتَاهُ اللَّهُ مَالًا جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، ویلتھ دی ہے. فَتَصَدَّقَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ جو دن رات اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ انسان جو کانسٹنٹلی قرآن کی تلاوت کرتا ہے آنا اللیل و آنا النہار فسامعہ جارہ اس کا پڑوسی اس کو سنتا ہے فقال یا لیتنی اور پھر اس کو رشک آتا ہے کہ کاش میں بھی اس کی طرح کانسٹنٹلی قرآن پڑھتا رہوں. تو یہ جو اس کو رشک آیا دس از غبطہ اور دس از دا پرمیسیبل جیلسی جس کو اسلام نے الاؤ کیا ہے. اور اس کے اندر کبھی بھی یہ فیلنگس نہیں آتی ہیں کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے بلکہ اس کے اندر ایک رشک کی فیلنگس آتی ہیں. اور وہ انسان جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ دین کی فیسیلیٹیشن میں استعمال کرتا ہے دین سے لیتا نہیں بلکہ دین کو دیتا ہے وہ بہترین انسان ہے جس کے اوپر پرمیسیبل جیلسی کے ساتھ غبطہ اور جس کے ساتھ جو ہے رشک کا معاملہ رکھا جائے. اللہ تعالی ہم سب سے ان علم کی محفلوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس دنیا میں اس ماڈرن ورلڈ میں اس ٹیکنالوجی کی دنیا میں اس 2020 پینڈیمک کی دنیا میں ایمان اور استقامت کے ساتھ زندگی گزارنا آسان بنا دے. اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال پہ کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ آپ ہم سے راضی ہوں. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے. اللہ ہماری اولادوں کی فزیکل اور اسپرچل اور ایمانی ہر لحاظ سے حفاظت کیجیے. اللہ ان کو اپنے سے محبت کرنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا دیجیے. اللہ ہمیں روز محشر اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیجیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے. اللہم اجعلنا فی رمضان من المستغفرین واجعلنا فی رمضان من عبادک الصالحین واجعلنا فی رمضان من اولیائک المقربین برأفتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا.